You're watching MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्ब वादा हस्ब इरादा मलक मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और आपको मशवरे देते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले आपकी जानिब से मलक साहब को शुक्रिया अदा करेंगे। मलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर आने का। लेबर के बारे में आपने कहा था कि वो जीतेगी और वो जीत गई। अब ये बताइए कि लेबर इस वक्त क्या करने जा रही है? देखिए, पहले तो ये डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं और कि वो कहते हैं कब बढ़ाएंगे ये अभी उसने बताना है, लेकिन ये सबसे पहले अपना डिफेंस बजट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि यूएन में इनकी मीटिंग हो रही है और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए हैं मीटिंग पे। लेकिन जो इन्होंने वादा किया था, सबसे पहले इनका वादा ये है कि जितने भी अफ़गानिस्तानी यहाँ हैं उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि जितने भी अफ़गानिस्तानी यहाँ आए हुए हैं, जिनकी रिफ्यूज़ भी हुई है या मेरा मतलब उनकी अभी पेंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी अपना फ़ैसला कराएं। और ये फ़ैसला सिर्फ हो सकता है अगर आप इन्हें चेस करें और इन्हें रिमाइंड करें कि ये जो पॉलिसी है ना, इट वाज इनिशिएटेड बाय मिस्टर कीयर स्टारमर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम जो आज है। जी, कीयर स्टारमर ने कहा था कि हम अफगानियों को नहीं भेजेंगे। अच्छा, दूसरी बात मलक साहब एक और भी है कि ये जो उन्होंने कहा था कि हम रवांडा नहीं भेजेंगे, क्या ये भी वैसे ही रवांडा नहीं भेजेंगे? आज की खबर ये है कि जो रवांडा ने कहा है जी कि आपने ये कहा था कि लेबर आ जाएगी तो रवांडा नहीं कोई भी जाएगा। जी। ऑब्वियसली अगर इनका प्रॉमिस है तो वो तो इन्हें करना ही पड़ेगा कि रिवांडा ख़त्म हो गया। सो रिवांडा इज़ आउट ऑफ द विंडो। बात यह है कि रिवांडा ने भी ये कह दिया है कि जो आपने 270 मिलियन पाउंड हमें दिया था ना और हमने चीज़ें बनाई है ना, डोंट एक्सपेक्ट अस टू रिटर्न दैट। ओहो, तो ये टोटल लॉस ही हुआ फिर। टोटल लॉस हो गया। जो अगेन जो अपने ऋषि सुने की हिस्ट्री में जाएगा कि ये भी उसी का लॉस है। वैसे तो उसके अच्छे काम भी बहुत है जो उन्होंने किए हैं, लेकिन कई बार एक तो सबसे बुरा जो समझते हैं कि सबसे जो उसकी गलती हुई है कि जिसकी वजह से कंजर्वेटिव को इतनी बड़ी लॉस हुई है, ये भी हिस्ट्री में जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये लॉस जो है ये भी उसी के नाम पे लगेगा कि क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ये था जब ये पॉलिसी इन्होंने इनिशिएट की थी। सही है। चाहे वो रीत पटेल ने की हो या शिशुवाला ने किया। हाँ, जिन तीनों होम सेक्रेटरियों से किसी ने भी की हो, लेकिन ओवरऑल इंचार्ज जो होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ही वो होता पीएम ही है, इसके ऊपर जाएगा। तो ये जो लॉस है रवांडा वाला, ये तो हो गया जो होना था। उन्होंने कहा हम पैसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन ये लॉस तो ना उसकी पॉकेट से गया है, लेकिन टैक्स पेयर का टैक्स पेयर का लॉस है, राइट। विच रियली हर पॉलिसी से पहले सोचना चाहिए कि ये पॉलिसी पूरी होगी, पैसा फिर लगाना चाहिए, पहले पॉलिसी अपनी जो है ना वो पास कराएं। मैं फिर कहता हूँ कि टैक्स बर्डन ना बढ़ाएं हम पे। फिर कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी हो, ये सोचें कि जो जितना हम पैसा इस पे लगा रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि मैं 1000 नया होम ऑफिस में रखूँगा इमिग्रेशन ऑफिसर, ताकि ये बैकलॉग खत्म हो। लेकिन मेरा मतलब क्या ये विजिबल है कि नहीं, ये सोचना चाहिए कि नहीं तो हज़ारों की और वेजें बढ़ानी है। और अगर वहीं रहना है, अगर वो तो असेस ही करेंगे, असेस करके अपने सुपरवाइज़र को देंगे। सुपरवाइज़र तो पहले भी असेस कर रहे हैं। सो रियली व्हाट दे नीड टू डू इज़ रीथिंक ऑफ एवरी पॉलिसी दे डू। सो पैसे जो हैं टैक्स पेयर के बहुत वेस्ट हुए हैं। इसका बहुत अफसोस है कि ये पैसे हमारे मुल्क में लगते तो कहीं ना कहीं हाउसिंग बनती। इस वक्त जो हाउसिंग का प्रॉब्लम है, हाउस कम है, लोग जो हैं मजबूर हैं छोटे छोटे घरों में रहने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। जैसे अभी टोनी ब्लेयर ने क्या कहा था कि इनको जो है ना डिजिटल आईडी कार्ड दे दो सारों सबको। इट्स अ बिग एक्सपेंस दैट। और मैं ये अच्छी बात है कि हमारी होम सेक्रेटरी जो है नई, उसने कहा है कि नहीं सॉरी हम नहीं ये करेंगे, राइट। इट्स टू एक्सपेंसिव टू पुट मोर मनी। जो पता नहीं वो स्कीम जाएगी कि नहीं जाएगी कि सबको डिजिटल कार्ड दिया जाए। तो बात फिर वही आ गई है कि जिन जिन के पास कार्ड है, अभी बायोमेट्रिक कार्ड है, वो ज़रूर ऑनलाइन जाके अपना ई वीज़ा जो है ना वो उसको रिन्यू कराएं, खुद ही जाएं और अपना वहाँ
رجسٹریشن کرا کے آپ کو اس کا سب آ جائے گا باہر کہ یہ آپ کا نمبر ہے ای ویزے کا. ہمارے پاس ایک سوال ہے ملک صاحب اس امیگریشن کے حوالے سے کہ یہ جو لوگ انڈیفینٹ ریلیو ہے ILR ہے، یہ لینے کے بعد انڈیفینٹ ان کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ ہو جاتی ہوئی ہو اور وہ شخص ملک سے 2 سال کے لیے کہیں باہر اپنے ملک میں رہے تو کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیے اگر انڈیفینٹ لیو ہے آپ کے پاس اور اگر لگاتار آپ 2 سال باہر رہ گئے ہیں تو آپ واپس آنے آپ کا ILR جو ریووک ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں آ سکے تو آپ کو ریٹرننگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. وہاں سے ایک قسم کا دوبارہ ویزا لے کے آنا پڑے گا. دوبارہ ویزا لے کے آنا پڑے گا. آپ کا سوال تھا، آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ 2 سال رہنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ آپ کو اپلیکیشن دے کے انٹری چاہیے ہوتی ہے. ایک سوال اور بھی تھا اسی حوالے سے کہ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کیا میں اپنی بہن کو یہاں پہ پرماننٹ UK میں بلا سکتا ہوں؟ دیکھیے اگر تو وہ ڈپینڈنٹ ہے آپ پہ صرف اور وہاں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ان کو پاکستان نہیں رہ سکتی اور آپ اسی کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پہلے پیسے بھیجتے ہیں لیکن پیسوں کی وجہ سے اب وہ دیکھ بھال نہیں ہو سکتی. شی نیڈس کیئر اینڈ اسسٹنس اور ڈپینڈنٹ آپ پہ 100% ہے. آف کورس یو کین میک این اپلیکیشن. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اپلیکیشن نہیں کر سکتے، جو سکسیس ریٹ ہے نا وہ کافی لو ہے ڈپینڈنٹ ریلیٹیو کا. تو آپ کوشش کر سکتے ہیں. سکسیس ریٹ لو ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کیس میں کوئی جان ایسی ہو، کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس سے وہ آپ کی سسٹر یہاں آ سکے. اور اگر آپ کسی اچھے سولسٹر سے مشورہ کریں اپنی تمام جو آپ کے کوالف ہیں، جو آپ کی ڈاکومنٹیشنز ہیں، جو آپ کی سٹیٹس ہے یا جو آپ کی سچویشن ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہتر ہیلپ کر سکے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہی بات کرنی ہے تو پھر ہمیں نیچے نمبر ہمارا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی ہے، ای میل بھی ہے، اس پہ رابطہ کر کے ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں ایسا کوئی نقطہ ہو جس سے آپ کی سسٹر آپ کے ساتھ آ کر رہ سکے. ملک صاحب اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی یہ سوال تھا، ویزا، اسپاؤس ویزا اور اسپانسر جو تھے سوشل ورکر اور نینیز کے ویزا، کیا یہ ابھی تک انفورس ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپاؤس آپ نے کہا ہے نا، اسپاؤس کا ویزا تو ختم کر ہی نہیں سکتے. وہ تو یہ ہے کہ 29,000 انہوں نے کر دی تھی کہ انکم ہونی چاہیے اور اسپاؤس آ سکتے. لیکن دیر آر ایکسیپشنز ٹو اسپاؤس ویزاز از ویل. اگر آپ کو پپ ملتی ہو اور آپ اس پہ بھی منگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں. بہت دنیا ہے جو یہاں لیتی ہے، اپنے ڈیزیبل میں بینیفٹ لیتی ہیں اور پپ ملتا ہے اس سے. آف کورس دے کین برنگ اٹ. یہ تو نہیں نا کہ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ 29,000 ہی ان کی انکم ہو. ان کو یہ ہونا چاہیے کہ دے کین لک آفٹر the spouse they're bringing. That's all. In the money they're getting. So to assess that, I mean, you should come and see someone who knows all this. وہ آپ کا پورا assess کر دے before you make an application. دوسری بات جو آپ نے ابھی کہی ہے نا کہ کیرر کا ویزا یا میرا نانی کا ویزا، سوشل ورکر، ہاں دیکھیے وہ ختم نہیں ہوئے. وہ ابھی بھی کیٹیگری وہی ہے. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شارٹیج نہیں رہی تو دوسرے پہ آ جاتے ہیں لوگ. اکثر شارٹیج پہ ہو تو بہت ایزی ویزے لگتے ہیں. اگر شارٹیج نہ ہو تو آپ کا لائسنس ہے تو آپ کو بہت چیزیں کرنی پڑتی ہے ٹو برنگ پیپل اوور. جیسے یہ بتانا پڑے گا، اس کی ایڈورٹائز کرنی پڑے گی، اور یہاں ایڈورٹائز کر کے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہاں سے نہیں ملتی اس لیے ہم باہر سے لانا. صرف چینجنگ آتی ہے جب کوئی بھی شارٹیج لسٹ سے نہیں آتا تو اس سے ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. باقی کوئی ایسی کیٹیگری نہیں کہ آپ نہیں بلا سکتے. اور یہ بات ضرور رکھیں کہ کوئی بھی کیرر کا ویزا یا کوئی بھی ویزا آپ نے لینا ہے، اگر لائسنس ہے تو جس نے آنا ہے نا، اس سے جب بھی اسے سرٹیفکیٹ آف اسپانسر ملے گا یہاں سے، جسے آپ کئی لوگ ورک پرمٹ کہتے ہیں، اس کے بعد جب ویزا لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ اسیس ضرور کریں گے کہ آپ کو انگلش آتی ہے اور ایکسپیرینس ہے اس چیز میں آپ کی. ٹھیک ہوگی جی. آپ کے سوال کا جواب تھا. جہاں تک تعلق تھا جو آپ نے سوال کیا تھا، آپ ایسی افواہوں پر کان نہ دھریں. کسی نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی یہ ویزے بند ہو گئے ہیں، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا. اگر آپ کا کوئی ایسا سلسلہ ہے تو ضرور ہم سے
رابطہ کر سکتے ہیں, ہماری رائے لے سکتے ہیں, ہماری امداد لے سکتے ہیں, ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں اور ہمیں اپنا کیس بھی دے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس جینون ہے اور آپ کو کسی کو اپنے ملک سے یہاں لانا ہے. پہلی تو بات ہے جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے نا تو وہ یہی انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وی کین بلاک آور بارڈرس. جتنی بھی بات ہوتی ہے نا بارڈرس کی ہوتی ہے کہ بارڈرس کو کیسے بلاک کرنا ہے کہ ایلیگل امیگرینٹس نہ آئیں یہاں, بورڈس پہ پیپل نہ آئیں اپنی جان گنوا کے. بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. بات یہ ہے یو این کنونشن میں سائن کیے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بھی وار ٹون کنٹری ہوگی یا جس کو رائٹ نہ ملتا ہوگا اس کنٹری میں وی آر سگنیٹری ٹو دیٹ کہ ہم اس کی دیکھ بھال یہاں کریں گے. تو اگر تو لوگوں کو یہ ضرور دینا چاہیے ڈسٹنگوش دا ڈفرنس بٹوین دا ریزیڈنٹس آف دس کنٹری اینڈ دا پیپل ہو آر کمنگ ٹو دس کنٹری. جو امیگریشن رول بنتے ہیں وہ ان کے لیے بنتے ہیں جنہوں لوگوں نے آنا ہے, رائٹ, ناٹ فار دا پیپل ہو آر آلریڈی ہیئر. وہ تو آپ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھیں جو لوگ یہاں ہیں آپ یو آر برٹش as much as anybody else. It affects people who want to come to this country. Migration. اور کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ غلط آدمی ان کی کنٹری میں آئے. جو میرا مطلب پولیٹیکلی اسائلم لینا چاہتے ہیں ان کی کنٹری میں ان کی جان کو خطرہ ہے یا انہیں نہیں پریکٹس کرنے دیتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. اور دوسری بات ابھی دنیا میں جتنا بھی زیادہ لوگ مانگتے ہیں یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اسکلڈ ورکر چاہیے جن کے پاس کوئی اسکل ہو, اور اسکل کے لیے لینگویج بھی ضروری ہے. اور لینگویج یہ نہیں کہ میرا آپ بیسک لینگویج جانتے ہو. اگر کوئی there's a lot of civil engineers needed in this country, there are a lot of doctors needed in this country. لیکن ڈاکٹرز جو آتے ہیں باہر سے کنٹریوں میں ان کو یہاں کا جب تک اپلائی نہ کریں ان کو یہاں کا پریکٹس بھی نہیں ملتی. سیلری تھی بلانے کے لیے اور ڈاکٹر جو آئے گا کیا وہ ابھی بھی اسی طرح اسٹے کر رہی ہے؟ وہ تو وہی ہے, لیکن بات یہ کہ 38 یا 39 پہ تو ڈاکٹر اگر کہیں تو اس لو انکم فار دیم, لو انکم فار دیم, رائٹ. یہ دیکھیں ہمارے جو شارٹیج ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کی تنخواہ ابھی بھی وہی ہے میرا بٹوین 40 to 50,000 یا 60,000 ہے جونیئر ڈاکٹر کی. اینڈ دی اماؤنٹ آف آورس دے ورک اینڈ دی اماؤنٹ آف رسپانسبلٹی دے ہیو. ہم نے انہیں ایڈمنسٹریشن پہ زیادہ لگا دیا ہے اور کیئر پہ کم لگا دیا ہے. ڈاکٹروں کو ریٹین کرنا ہے, رائٹ. وہ تو جو جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. آئی مین اگر کسی کو 2.5 لاکھ کہیں اور ملے گا تو وائی شوڈ ہی ورک اینی ویئر. لیکن دیٹ از ناٹ دی آئیڈیا. دی آئیڈیا از ٹو لک آفٹر دا پیپل ہو آر آلریڈی ہیئر. جو ڈاکٹرس یہاں ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے. اور آپ کا ایک جو سوال تھا ویورز کا کہ فیملی کی جو سچویشنز ہیں اس میں فائنانس کا ایک ایشو ہے کہ جب سیپریشن ہوتی ہے تو یہ فائنانس, اس کے بارے میں ملک صاحب سے پوچھیں گے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو فائنانس ہے یہ کب شروع ہوتی ہے اور یہ کیا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیے فائنانس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ایسٹس ہیں نا اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اگر آپ تو ساتھ میں رہتے ہیں تو ڈیوائڈ خود کر لو, لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں فیملی لا پروسیجر میں تو پھر آپ کو جب آپ ڈیورس کا دیتے ہیں نا تو ڈیورس میں جب آپ کا کنڈیشنل آ جاتا ہے اس سے پھر آپ یہ شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈیورس اپلیکیشن نہیں دی تو ویسے تو کورٹ نہیں میٹرمونیل لا میں آتا کہ آپ اپنے ایسٹس کہیں کہ جی یہ میرے ہیں وہ میرے. وہ ایک اگریمنٹ ہے آپ کی. اگریمنٹ از سیپریٹ. اور اگر آپ فائنینشیل لینا چاہتے ہیں کہ میں آفٹر سیپریشن تو پھر آپ کو ڈیورس کی جب پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کنڈیشنل آرڈر آ جاتا ہے تو فائنل آرڈر سے پہلے آپ کو یہ اپلیکیشن دینی پڑے گی. وچ ایور پارٹی وانٹس ٹو گیو, چاہے وہ اپلیکنٹ ہو یا رسپونڈنٹ ہو, کوئی بھی ہو, دونوں ہی دے سکتے ہیں. لیکن آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں, آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی جو لوگ فائنانس کو سیٹل کرنے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں ان کے اخراجات کیا زیادہ نہیں ہوتے؟ آپ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر تو خود آپ بیٹھ کے کر لیں تو اٹس ویری گڈ فار ایوری ون. لیکن دیکھیں نو بڈی از ڈپارٹنگ آن ود فلاورس. کوئی پھول تو دیتا نہیں ہے کہ یہ لو جی وی آر سیپریٹنگ. دیٹس آلویز واٹ وی کال بٹر ٹائم. یا آئی کال اٹ وار آف روزز. سمجھے نا. اینڈ پیپل ڈو a lot of things to stay.
بیڈ اباؤٹ ایچ ادر. سو لیٹس کیپ اٹ ٹو. میں ہمیشہ کورٹ میں میرا تو یہی ہوتا ہے, آئی آلویز سے کیپ دا ٹیمپریچر ڈاؤن. جتنا بھی آپ ٹیمپریچر ڈاؤن رکھیں گے نا اتنا ہی اچھا ہے بٹوین دیٹ. اینڈ آلویز تھنک آف دا فیوچر کہ اب ہم تو سیپریٹ ہو گئی ہیں, تو جو بھی ہے اس سے نہ تو اسے چھپانا چاہیے, کیونکہ دوسرے کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے, بیکاز یو لیو ٹوگیدر. پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں, ان کی بھی رائٹس ہوتی ہے آپ پہ. سو کنسیڈر آل دس. اف یو کانٹ ڈیسائڈ اٹ یو ڈو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود دا سولیسیٹر اینڈ ٹاک اٹ آل اوور, رائٹ, اینڈ لیٹ دیم. کیونکہ کسی بار آپ خود تو آدمی بہت ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, تو اپنا کیس خود نہیں کر سکتا. لیکن ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں, آلویز یوز اے سولیسیٹر ہو کین انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈوائز یو بیفور یو گو ٹو دا کورٹ. ہاں, یہی ایڈوائس تھی کہ اگر ایسا آپ کا مسئلہ ہے کہ جو فائنانس کی ڈویژنز ہے کس طرح ہونی ہے, کورٹ میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کر کسی سولیسیٹر کے ساتھ اپنا مشورے سے کر لیں, تاکہ آپ کے پیسے بچیں, اور جذباتی اور غصے میں آ کر یا انا کی جنگ میں اپنا نقصان بھی کریں گے, اور جو پیسے تقسیم ہونے ہیں وہ تو قانونی ہونے ہی ہوں گے. تو اس سے بچنے کے لیے مل بیٹھ کر فیصلہ کر لینا ہی بہتر ہے. ملک صاحب کی بھی یہی ایڈوائس تھی, اور آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچے ہیں. برطانیہ کی حکومت چینج ہو چکی ہے, اور بہت ساری امیدیں ہیں عوام کو اپنی اس حکومت سے. انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور میجارٹی سے یہ لوگ آئے ہیں. ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا تھا, توقع بھی یہی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے, اور انہوں نے بہت سارے ایسے وعدے بھی کیے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے لیے کیا ریلیف دیتی ہے, کس طریقے سے ان کو بہتر زندگی کے مواقع فراہم کرتی ہے. جیسے ملک صاحب نے کہا کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں 38 یا 39,000 بہت کم ہے, اور اس کے اوپر بھی نیگوسیشن کے چانسز ہو رہے ہیں. اور جو ہماری بیک لاگ ہے, یعنی جو ہمارے کو ڈیلے ان اپوائنٹمنٹس ہیں, سرجری میں جانے کا ٹائم بہت دیر سے مل رہا ہے, لوگ بہت تکلیف میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اس کے لیے کچھ کرے اور ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا ہو. ہم ملک صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے, بڑی ویلیویبل ایڈوائز ہمیں آپ کرتے ہیں. اور پھر ملیں گے ہم آپ نیکسٹ ویک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک ہمیں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے اگلے ہفتے کسی کے اور ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اپنے ویور سے بھی شکریہ. You're watching MLS Legal TV.